अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और जब लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा नबियों से, लमा आतैतुकुम, अलबत्ता जब मैं दूँ तुम्हें, मिन किताबिन, किताब में से, और हिकमत में से, यानी किताब और हिकमत जब मैं तुम्हें दूँ, सुम्मा जाअकुम, फिर आए तुम्हारे पास, रसूल, कोई रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तस्दीक करने वाला हो उस किताब की, उस शरीयत की, माअकुम जो तुम्हारे पास है, तो लतुमिनुन्नहु बिही, लतुमिनन्न बिही, लतुमिनुन्न बिही, क्या तुम उस पे ईमान लाओगे, वलतंसुरुन्नहु, और क्या ज़रूर, अलबत्ता ज़रूर, और अलबत्ता ज़रूर यानी क्या नहीं है, अलबत्ता ज़रूर तुम ईमान लाओगे उस पर, और ज़रूर मदद करोगे तुम उसकी। तो काला, कहा, अक़रर तुम, अल्लाह ने दोबारा फिर पूछा, अक़रर तुम, क्या तुमने इकरार कर लिया, व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और ले लिया तुमने मेरे इस यानी अहद को, मेरी तरफ से जो ये अहद है इसको ले लिया है तुमने, कबूल कर लिया है, ज़िम्मेदारी उठाने का वादा तुमने कर लिया है। तो कालू, पैगम्बरों ने कहा कि अक़ररना, हमने इकरार कर लिया। तो काला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि फ़शहदू, पस फिर तुम एक दूसरे के गवाह बन जाओ, व अना माअकुम, और मैं भी तुम्हारे साथ मिनल शाहिदीन, गवाहों में से हूँ। अब ये तीसरा अहद है जो मैं आपको बता रही थी कि कुल 3 वादे हैं कुरान शरीफ में जिनका तज़किरा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि जो पहला वादा तो सबसे लिया गया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, और दूसरा वादा जो है वो अहले किताब से लिया गया कि तुम कोई चीज़ छुपाओगे नहीं, सब कुछ वाज़े करके बयान करोगे, तो तौरात और इंजील में तहरीफ़ नहीं करोगे। और तीसरा जो वादा है, ये वादा नबियों से लिया गया। नबियों से किस तरह लिया गया, इसके बारे में 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक नबी की शरीयत है, उस नबी के बाद जो दूसरा नबी आएगा, पहले वाला नबी उसकी नबूवत का इकरार करेगा, और दूसरे वाला नबी जो है पहले वाली नबूवत की भी तस्दीक करेगा कि ये सच्चा नबी है। यानी इस मामले में अंबिया एक दूसरे के मुआवन रहेंगे कि एक नबी दूसरे नबी का सच्चाई का इकरार करेगा, तो फिर उम्मतें चलेंगी, उम्मतें भी फिर उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगी। एक तो ये है कि हर नबी दूसरे नबी की तस्दीक करेगा, और दूसरा इस अहद का मतलब यह है कि सारे अंबिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वादा लिया गया कि सारे अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी उम्मतों को भी वसीयत करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करें, और ख़ुद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआवन रहेंगे। अब यहाँ एक बात ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब जानते हैं, अल्लाह ताला को मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नबी के दौर में नहीं आएंगे, तो फिर अंबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे मदद करेंगे, और अंबिया यानी कि जो वादा उनसे लिया गया, इस वादे का क्या मकसद हुआ। तो इसका मतलब ये है, और मुफस्सिरीन हज़रात बयान फरमाते हैं कि जब भी किसी चीज़ का मतलब वादा लिया गया, तो उसी वक़्त से जब इकरार कर लिया गया, तब से वो इकरार माना गया कि वाकई इन्होंने उनकी नबूवत को तस्लीम कर लिया, और तब से वो सवाब मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद अहादीस हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो उन्हें भी मेरी ही शरीयत के मुताबिक चलते, उन्हें भी मेरे अहकामात के बग़ैर, मेरी इत्तबा के बग़ैर कोई चाराकार न होता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो शरीयत मुहम्मदी ही का इत्तबा करेंगे। तो पता चला कि ये भी क्या हो गया, ताउन। तो तीसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बुइस्तु, भेजा गया है मुझे, यानी कि हदीस का मफ़हूम यह है, मुझे हदीस के अरबी अल्फाज याद नहीं रहे, कि मुझे सारी इंसानियत के लिए नबी बना करके भेजा गया है।
اب ساری انسانیت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ وآدم بین الجسد والروح، حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی ان کی روح جسم میں ڈلی نہیں تھی، اس وقت سے میں نبی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر کے گئے، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں بھی اس چیز کی دلیل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت والے دن۔ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گویا کہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں الگ کر کے نہ بھی لیا گیا ہو تو پھر بھی ہر نبی کو دوسرے نبی کا تعاون کرنے اور اس پہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور وعدہ لیا گیا۔ تو یہ پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کہ آخر میں سب کے ذمے لازم ہے کہ وہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کریں اور اپنی امت کو بھی اس چیز کی دعوت دیں۔ تو جب یہ اقرار لیا گیا تو سارے انبیاء نے کیا کہا؟ اقررنا، ہم نے اقرار کو قبول کیا، ہم نے اقرار کر لیا ہے اللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے طریقہ کار کیا بتایا کہ فشہدوا، پس تم ایک دوسرے کا گواہ بن جاؤ کہ سب نے یہ اقرار کیا ہے، اور میں بھی اس واقعے کا علم رکھنے والا ہوں، اطلاع رکھنے والا ہوں، اور میں بھی گواہ ہوں کہ واقعی تم نے گواہی دی ہے۔ تو آگے فمن تولی بعد ذالک، پس جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انبیاء سے وعدہ لیا گیا تو امتوں کے ذمے ہے کہ سارے انبیاء کو ماننا۔ یہود و نصارہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے؟ جب نبیوں سے وعدہ لیا گیا امت کی ذمہ داری ہے، جب وہ نہیں مان رہے تو وہ فاسق لوگ ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ یبغون، تلاش کرتے ہیں وہ؟ یعنی اللہ نے اتنا اہتمام کیا، انبیاء سے بھی وعدے لیے گئے، پھر بھی اس دین کے علاوہ اگر کوئی دین تلاش کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے دو باتیں اور فرمائی کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے نا، تم پھرتے ہو، تو یاد رکھنا کہ اللہ تو عظمتوں والی ذات ہے، اللہ ایسی ذات ہے کہ وَلَهُ، اسی کے لیے اسلم، مطیع ہے، من فی السماواتی، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً، فرما برداری سے، و کرہن، اور زبردستی سے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت ہے، اس کو باریکی سے سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اتنا اہتمام کے ساتھ دین کو بیان کیا گیا کہ پیغمبروں کا ایک دوسرے کے تعاون کے بارے میں بھی وعدہ لیا گیا، تو پھر اگر پھر اس دین کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو یاد رکھنا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے نا تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو، ورنہ اللہ تو اتنی شانوں والا ہے کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی ہے نا، طوعاً کرہا کا اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری سے مثلا جس چیز کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنے اختیار سے مانتا ہے، جیسے انسان ہے، جیسے جنات ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے مثلا سورج، چاند، ستارے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت تو نہیں ہے، یہ غیر اختیاری طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں، جیسا اللہ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا اس ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں۔ تو طوعاً اور کرہن کا یہ مطلب ہے کہ اختیاری طور پہ اور غیر اختیاری طور پہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب وَلَهُ أَسْلَمَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت کی راہ پہ چلنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ کیسے دو چیزیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنی عظمتوں والی ذات ہے کہ کائنات ساری کو دیکھے کہ اللہ ہی کی فرما بردار ہے، کیونکہ اللہ اتنی عظمتوں والے ہیں۔ اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کے واپس پاس لوٹ کر کے جانا اور اللہ حساب کتاب لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سینے میں آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے, تو پھر انسان اطاعت شاری والی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, یعنی جو عقیدہ آپ کا ہے, جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کی امت چل رہی ہے, آپ بھی اس کا اظہار کر دیں تاکہ یہود و نصارہ کو پتہ چلے کہ ان کے ایمان میں کیا کمی ہے جو ان کو اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آمنا, ہمارے ایمان کی طاقت دیکھو, ہمارے ایمان کا طریقہ کار دیکھو, ہمارے ایمان کی ترتیب دیکھو کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے. اب تفصیل سے سمجھیے گا کہ ان کے ایمان لانے میں ہمارے ایمان لانے میں کیا فرق ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس عقیدے کا اظہار فرما رہے ہیں. کیا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آمنا باللہ, ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر, وما انزل علینا, اور جو نازل کیا گیا ہم پر, یعنی ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان لائے اور ہم قرآن پہ بھی ایمان لائے. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, یعنی جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یعنی بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں, ان کو اللہ رب العزت نے جو صحیفے عطا فرمائے, جو پیغمبری عطا فرمائی, اس پیغمبری پہ بھی, ان صحیفوں پہ بھی ہم ایمان لائے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ, یعنی ہم تورات و انجیل کو بھی مانتے ہیں. والنبیون من ربہم, اور ان سارے انبیاء کو جن کو شریعت دی ہی نہیں گئی لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, تو ہم ان سب انبیاء کو بھی مانتے ہیں. اصل عقیدہ یہ ہے, والنبیون, اور انبیاء من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. تو پھر ایمان, یہ تو ہم ایمان لائے, اور ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم, نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ, اور ہم لہو, اسی کے مسلمون, فرما بردار ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہم مطیع ہیں, اللہ جیسا کہیں گے ہم اسی کے مطابق چلیں گے, اگر اس کے علاوہ بھی اللہ کچھ کہیں گے ہم اس کے مطابق بھی چلیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا مطلب. تو یہ ہے سچا سچا عقیدہ, یہ ہے ہمارا اصول, یہ ہے ہماری بنیاد. اب جو یہودیوں نے اپنے نبی کو مانا, اپنی کتاب کو مانا, لیکن اس میں بھی سچے نہ رہے, انبیاء میں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے اور کتاب میں تحریف کر ڈالی. کسی نے انبیاء کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اتنا گرا دیا کہ قتل کے درپے ہو گئے, اور کسی نے اتنا چڑھا دیا کہ خدا مان لیا. اس کو کہتے ہیں افراط و تفرید. صراط مستقیم, ہم اللہ سے صراط مستقیم کے مانگتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا دیجئے. پھر ہم ساتھ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ان کا راستہ اللہ نہ دکھانا کہ جن پہ غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ان دونوں میں کیا تھا؟ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں, افراط تفرید, گرا دینا, چڑھا دینا. تو نہ اتنا گرانا ہے اور نہ چڑھانا ہے, درمیان میں میانہ روی میں جو درجہ اللہ نے دیا اسی درجے میں انبیاء کو قائم رکھنا ہے, اسی درجے میں انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے, نہ ان کے قتل کے در پہ ہونا ہے اور نہ ہی انہیں خدا کے درجے تک پہنچا دینا ہے. تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دین, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اسلام, اب دیکھیں یہاں اسلام سے کیا مراد ہے. اسلام کے دو معنی ہیں, ایک ہے اسلام خاص اور ایک ہے اسلام عام. اسلام عام کا کیا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نبی کو اس کے دور میں جو شریعت ملی, اس دور میں اس نبی اور اس کی امت کے لیے وہ اسلام تھا, وہ والا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کون سا اسلام تھا؟ جو ان کو دیا گیا نا, جو جس نبی کے دور میں جو دیا گیا اس نبی اور اس نبی کی امت کے لیے وہ اسلام تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ اسلام ہے. یہ اسلام کیا ہو گیا؟ عام.
سب کا اصول، یعنی اصول تو سب کے ایک ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعوت دی اللہ ایک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے. تو یہ اصول سب کے ایک ہے، یہ اسلام ہے. دوسرا، اسلام کا عام معنی کہ قرآن شریف میں جو اسلام اب کہا گیا ہے وہ شریعت محمدی کو کہا گیا ہے، کیونکہ اب اسلام صرف وہ باقی رہ گیا ہے. پچھلی ساری شریعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مدغم ہو گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں. جو پچھلی شریعتوں کا حکم اللہ نے باقی رکھنا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری کر دیا. اس کے علاوہ پچھلی کوئی شریعت بھی شریعت اب نہیں ہے. پچھلے زمانے کی تحریر شدہ کسی شریعت کو اب اسلام کا نام نہیں دے سکتے. اب جو اسلام کا نام ہے، عام کے لحاظ سے دیکھیں یا خاص کے لحاظ سے دیکھیں، وہ شریعت محمدی ہے. اصول کو لحاظ سے اسلام دیکھیں تو وہی چلتا آ رہا ہے، اور خاص شریعت جو اس وقت کے نبی کو دی جاتی ہے، خاص اسلام، اس لحاظ سے بھی اسلام یہی ہے. دونوں لحاظ سے اسلام کا جو مفہوم ہے وہ اب شریعت محمدی ہے. اب اسی کا اسلام قبول ہوگا جو شریعت محمدی کے اصول و ضوابط کے مطابق چلے گا. جو اس سے ہٹ کے چلے گا وہ اسلام پہ قائم نہیں ہے. بے شک اس کے اخلاق جتنے اچھے اخلاق ہوں، بے شک وہ باقی چیزوں پہ ایمان لاتا ہو، لیکن وہ شریعت محمدی سے ہٹ کے ہے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. آگے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے ہدایت کرے گا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور گواہی دی انہوں نے، ان الرسول، یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، یعنی اسلام کی حقانیت کے دلائل بھی ان کے پاس تھے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے قوم ظالم کو. اب یہاں بہت گہرائی سے بات سمجھیے گا. یہاں مفہوم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کر لیا ایمان کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے. ایسے لوگ جو مرتد ہو گئے ان کو اللہ دوبارہ اسلام کی توفیق نہیں دیتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مرتد ہونے کے بعد بھی جو مسلمان ہونا چاہے، جس کا دل پھر سچا ہو گیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اسلام کے جو ہیں احکامات ان کو قبول کر لیا، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہدایت کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، کہ ایمان انہوں نے قبول کیا، دل سے قبول کیا. وشہدوا ان الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانا. وجاءہم البینات، اور اسلام کی حقانیت کے دلائل بھی ان کے پاس، سب کچھ تھا، پکے ٹھکے مومن. پھر مرتد ہو گئے تو اب اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ انہیں ہدایت دے گا. یہاں جو مفہوم ہے وہ مفہوم سمجھیے گا کہ جب انہوں نے ایمان کو بھی قبول کیا دل سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کیا، اسلام کی حقانیت کے جو روشن دلائل تھے ان کو بھی تسلیم کیا، یعنی مومن ہو گئے. مومن ہو جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے. اب مرتد ہو کر کے جب مرتد ہوئے نا، تو جیسے آج بھی بہت سارے فرقے ہیں، ہر ایک کیا کہتا ہے ہم ہدایت پہ ہیں، ہم ہدایت پہ ہیں. تو مرتد ہونے کے بعد جو جس مذہب پہ، جس شریعت پہ، جس طریقے پہ وہ چل پڑے، اس کو کیا کہنے لگے کہ اب ہم ہدایت پہ ہیں. تو اللہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں، یعنی کہ یہ چیز جس کو اب تم ہدایت مان رہے ہو یہ ہدایت نہیں ہے. اللہ کیسے ہدایت کرے گا؟ یعنی سچی ہدایت سے اب آپ نکلے ہو تو اس ہدایت کی نفی کی جا رہی ہے جس کو وہ ہدایت سمجھ رہے ہیں، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ سچے مذہب پہ تھے، ایمان کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، اسلام کی حقانیت کو انہوں نے تسلیم کیا جو کہ سچا دین تھا. اب اس سچے دین سے وہ مرتد ہو گئے. مرتد ہو کر جو طریقہ اختیار کیا اس کو انہوں نے ہدایت والا کہا. اللہ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت والا نہیں ہے، کیونکہ آپ ظالم ہو تو ظالم
ظلم کیا، تم نے سچے مذہب کو چھوڑا ہے، تو جو ظالم ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کرتے، تو پتہ چلا سچے مذہب کو جس چیز کی طرف چھوڑ کر کے جس چیز کی طرف گئے ہو وہ ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہدایت کیسے کرے گا اللہ؟ یعنی یہ اگر تم ظالم ہو تو پھر جس جگہ پہ گئے ہو وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیسے ہدایت کرے گا؟ یہ نہیں، ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ تم ظالم تھے اس لیے اس جگہ پہ پہنچ گئے، ہدایت والی جگہ پہ نہیں گئے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جس راستے پہ وہ چل پڑے واپس ہدایت والی راہ پہ نہیں آ سکتے۔ اگلی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اولئک جزاؤہم، یہ جو مرتد ہو گئے، یہ جو انہوں نے غیر شریعت کو یعنی گمراہی والے راستے کو ہدایت والا راستہ کہا ہے، یہ غلط راستے پہ ہیں، اس لیے یہی وہ لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا انا یہ کہ علیہم ان پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور ساری انسانیت کی ان پہ لعنت ہے اگر اسی پہ قائم و دائم رہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی سزا میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اگر اسی گمراہی والے راستے کو ہدایت والے سمجھتے رہے تو یہ سزائیں ہیں ان کی۔ لیکن اگر الا الذین، مگر وہ لوگ، اب انہیں گمراہی والے راستے میں جا کے سمجھ آ گئی تو ہم اسے ہدایت والا سمجھتے تھے لیکن یہ ہدایت والا نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم سچا مذہب چھوڑ کر کے ادھر کو ہو گئے، ہم نے اس گمراہی والے راستے کو ہدایت والا سمجھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہدایت والا نہیں ہے، یہ تو گمراہی والا ہے، تو پھر وہ واپس کدھر لوٹنے کی کوشش کی انہوں نے؟ پھر سچے مذہب کی طرف، پھر ہدایت کی طرف۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اب انہیں سمجھ آ گئی ہے، اب کیا نام ہے، واپس لوٹنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اتنا گمراہی والے راستے کو ہدایت والا راستہ سمجھ کے اس سے پختہ ہو گئے، لیکن پھر جب انہیں سمجھ آئی تو واپس لوٹ رہے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ لیکن صرف توبہ نہیں، اللہ نے دو باتیں فرمائی، الا الذین، مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، صرف توبہ نہیں، وہ اصلحوا، اور انہوں نے اپنے کو سنوارا بھی، کیونکہ صرف توبہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی پھر منافق بن کر کے آ رہے ہوں، یوں ہی زبان سے توبہ کر رہے ہوں، صرف توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے ساتھ وہ اصلحوا بھی فرمایا کہ یہ صرف توبہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یہ ہدایت والی راہ پہ آ کر کے ہدایت والے احکامات کی تابعداری شروع کر دی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ ہاں، جو گمراہی والے راستے پہ جا کر کے نا واپس نہیں لوٹے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، یعنی ہدایت والے راستے سے کہاں چلے گئے؟ گمراہی والے راستے پہ، پھر لوٹے نہیں بلکہ ثم ازدادوا کفرا، پھر اور آگے بڑھ گئے کفر میں، آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کرے گا توبہ ان کی۔ پھر یہی بات آ رہی ہے کہ کفر کیا، بات سمجھیے گا، بہت تفصیل کی بات ہے کہ انہوں نے کفر کیا، مطلب ایمان، اللہ پہ ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اسلام کی حقانیت کو سمجھا، لیکن پھر مرتد ہو گئے، کفر میں چلے گئے، گمراہی والے راستے پہ، لیکن گمراہی والے راستے میں جا کے اسے ہدایت والا سمجھا، ہدایت والا، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہدایت والا راستہ نہیں ہے، وہ واپس لوٹ آئے، واپس اسلام کی طرف لوٹ کر کے انہوں نے توبہ کر لی، صرف توبہ نہیں بلکہ انہوں نے احکامات کی تابعداری بھی شروع کی لی، یعنی واصلحوا ہو گئے، تو اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے۔ لیکن جو اسلام کی حقانیت کو سب سمجھ کر کے پھر مرتد ہو گئے، گمراہی والے راستے پہ چلے گئے، تو گمراہی والے راستے پہ وہ اور بڑھتے گئے، واپس لوٹے نہیں ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ان کی توبہ قبول کرنے سے کیا مراد ہے پھر؟ کیونکہ وہ گمراہی پہ ہی بڑھ رہے ہیں، توبہ تو کر نہیں رہے، تو توبہ قبول کرنے اللہ پھر کہہ رہے وہ گمراہ ہیں، وہ اولئک هم الضالون۔
توبہ کا کیا مطلب؟ اب یہاں سمجھیے گا، توبہ کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں وہ جب گمراہی والے راہ پہ گئے اس میں اور آگے بڑھے، اس میں اور آگے کیوں بڑھے؟ کیونکہ وہ اس کو ہدایت والا سمجھتے ہیں، وہ اس سے توبہ تو نہیں کریں گے نا۔ لیکن جو رفائی جو فروئی کام ہوتے ہیں ان میں وہ توبہ غلطی ہو جائے، مثلا جھوٹ بول لیا تو توبہ کی، غیبت کر لی تو توبہ کی، اوپر گمراہی والے راستے کو ہی سچا سمجھ رہے ہیں ہدایت والا، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے احکامات ہیں نا ان کی جو معافی مانگیں گے اللہ ان کو ان کی معافی نہیں دیں گے۔ پیچھے سے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو چھوٹے اعمال پہ غلطی ہو جانے پہ جو اللہ سے معافی مانگیں گے وہ معافی نہیں ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ چھوٹے اعمال میں یعنی فروعی احکامات میں معافی کی قبولیت کے لیے عقیدے کا ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جو فروعی احکامات ہیں ان کی غلطی پہ معافی مانگیں گے تو معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ فرما رہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے تو لن تقبل توبتہم، پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جیسے مثال میں دے رہی ہوں آپ کو، ایک کسی نے بدعت سنت کو چھوڑ کے بدعت اختیار کی، کوئی نئی چیز ایجاد کی بدعت۔ اب بدعت کو وہ جو کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے کہ یہ ٹھیک راستہ ہے نا، بدعت کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے نا، تو بدعت سے معافی مانگے گا۔ بدعت کو تو وہ ہدایت والا وہ ٹھیک سمجھتا ہے تو بدعت والے راستے پہ چل رہا ہے نا، اگر غلط سمجھے گا تو اس پہ چلے گا نہیں۔ تو پھر جب اس پہ چل رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ کی معافی مانگے گا۔ اگر وہ بدعت ایسی ہے جو عقیدہ ایمان خراب کر رہی ہے تو پھر جو چھوٹے اعمال ہیں ان کی معافی مانگے گا تو اس کی بھی معافی نہیں ملے گی۔ اب یہ چیز ہے۔ اب تیسری اور بات بتا رہے ہیں اللہ، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر ہو گئے، وہ ماتو، اور اسی حالت میں وہ مر گئے، وہ ماتو اور مر گئے، وہ ہم کفارن، اسی حال میں کہ وہ کافر ہیں، فلن یقبل، وہ تو مر گئے نا، اب انہوں نے نہ اپنا عقیدہ ٹھیک کیا، نہ فروعی احکامات پہ معافیاں مانگی، کچھ بھی نہیں ہے، بس کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو اب ان کی سزا تو پکی ہو گئی نا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا ہی انہوں نے اپنی سزا پکی کر لی کہ فلن یقبل من احدہم، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، بھری زمین سونا، ولا وفتدا بھی، اور اگرچہ فدیے کے طور پہ دینا چاہیں وہ اس کے بدلے میں، اگر اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں زمین بھر سونا بطور فدیہ دینا چاہیں اللہ ان سے قبول نہیں کریں گے۔ جو دے ہی نہ تو اس کی تو پھر ہے ہی نہیں کوئی جگہ۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کا کوئی بھی مددگار، کہ ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پکے کافر ہیں کیونکہ یہ ان کا کفر کی حالت میں مرنا یقینی ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ واپس پیچھے ہدایت کی راہ پہ آنے کا سلسلہ یا معافی مانگنے کا سلسلہ یا ایسی باتیں سب کیا ہو گئی، ختم، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اب ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، زمین بھر سونا بطور فدیہ دیں تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی مدد نہیں کر سکے گی۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ ایمان کے بارے میں بہت احتیاط برتیں۔ اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ ایمان جو ہے چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے، تو 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ ایک کیا کہ ایمان پہ موت ہونے کی فکر نہ ہو، فکر ہونی چاہیے نا کہ میری موت جو ہے ایمان کی حالت میں ہو، یہ فکر رہنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان کی نعمت پہ شکر ادا کرنا، جتنا شکر ادا کرتے رہیں گے اتنا ایمان بڑھتا رہے گا، اور جتنا ناشکری کریں گے، غفلت برتیں گے، قدر نہیں کریں گے، اتنا ایمان ہمارے اندر سے نکلتا جائے گا۔ لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نہ کرے ہم مسلمانوں میں خود کو شمار کریں اور آخرت میں مسلمانوں کے صف میں اٹھائے
نہ جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایمان کی دیکھیں، جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی ہی قدر کی جاتی ہے، اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کا طریقہ اعمال صالحہ ہے۔ جتنا اعمال صالحہ کی کثرت کریں گے اتنا ایمان بڑھ کر کے محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایک تو ایمان کی فکر کرنی ہے، دوسرا ایمان کی قدر کرتے ہوئے شکر ادا کرنا ہے، تیسرا یہ ہے کہ احکام شریعت کو بوجھ نہیں سمجھنا، کیونکہ ہم اگر اسے بوجھ سمجھیں گے تو یہ بھی ایمان سینے سے نکل جانے والی بات ہے۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نعمت پہ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اس میں اتنی ہی بڑھوتری عطا فرمائیں گے۔ یہی سنگ بنیاد ہے، یہی اصل ہے۔ ہزاروں اعمال بھی ہوں تو اگر اوپر ایمان سالم نہیں ہے تو ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں اعمال صالحہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ایمان سلامت ہے تھوڑے سے اعمال بھی نجات کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔